आशिक लोग सवाब का सौदा करते नहीं, वो यार की तवज्जो का, यार के आंसर का, यार के जवाब के मुंतजर रहते हैं। इसलिए रब ने जब दुआ दरूद की बारी आई तो फ़कत दरूद पढ़ो, जब सलाम की आई तो फरमाया कसरत से, ताकीद कर दी कि कसरत से मेरे महबूब पर सलाम पढ़ा। तो हज़रात मोहतरम और याद रखिए दरूद और सलाम पढ़ना। आज तो कहे ना कि दरूद तो पढ़ता हूँ पर सलाम नहीं पढ़ता, क्या तवज्जो मेरी जानिब, पर सलाम नहीं पढ़ता। सलाम पढ़ूँ ना पढ़ूँ दरूद पढ़ लेता हूँ, दरूद पढ़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ दरूद पढ़ने से वही बात सवाब मिलेगा, लेकिन जब तू सलाम नहीं करेगा तो फिर ताल्लुक भी नहीं बनेगा। सुभान। अब किबला यह है मेरे भाई लुकमान साहब, इनकी एक दुकान है। अब किबला मदनी साहब भी आएँ, ये भी सौदा लें, मैं भी आऊँ सौदा लूँ, ठीक है। जब तक आपस में हम सलाम नहीं करेंगे, चाहे साल एक ही साल कई साल सौदा लेते रहें, एक ही दुकान से ताल्लुक बनेगा? तवज्जो है, ताल्लुक नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो ताल्लुक की इब्तदा ही सलाम से होती है। अरे वो कैसा उम्मती है जो मुस्तफ़ा की ज़ात पर सलाम भी ना पढ़े और कहे ताल्लुक है मेरे मुस्तफ़ा के साथ। अरे हो सलाम का मुनकिर और कहे कि मैं मुस्तफ़ा का उम्मती हूँ। अरे ताल्लुक बनता ही मुस्तफ़ा से, सलाम से है। क्या? सलाम से है। और जो सलाम पढ़ते हैं, खुदा की कसम ताल्लुक ऐसा बनेगा जब कब्र में जाएंगे एक तरफ से फरिश्ते आएंगे, दूसरी तरफ से कोई नहीं आएगा, मुस्तफ़ा आएंगे। जब पूछेंगे फरिश्ते मा कुन्त तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मदिन, बता इस हस्ती मोहम्मद के बारे में दुनिया में क्या कहता था? मेरे आका फरमाएंगे इस मेरे आशिक से पूछ, मुझसे पूछ, मैं जानता हूँ कि ये कौन है। जब ये ताल्लुक बन जाएगा तो फिर मार्फत मुस्तफ़ा हमारे साथ होगी, हुजूर हमारे साथ होगी। आगे चलिए हजरात मोहतरम, सबसे पहली बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना इस बात पर शुक्र अदा किया जाए कम है। इस वक्त कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो घर बैठकर टीवी की ड्रामे की किस्तें तक रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अस्पतालों के बेड पर या घर पर सोकर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में बीमारी में मुब्तला होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो बेहयाई के कामों में मशगूल होंगे। पर हम कितना खुश नसीब हैं कि हम ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने और ज़िक्र मुस्तफ़ा करने के लिए आए बैठे। और हज़रात मोहतरम याद रखिए ज़रा, मैं हदीस पाक की रोशनी में चंद नाम है वो नाम लेना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो देखना चाहता हूँ। मुझे पता चल जाएगा कि आपको इन नामों से कितना प्यार है। जब इस्म से प्यार की खबर हो जाएगी फिर पता चल जाएगा कि मुसम्मा से आपको कितना प्यार है। पहला मैं नाम ले रहा हूँ, हदीस की रोशनी में ज़रा सुनिए और इस्तक़बाल कीजिए। जिस कदर इस नाम वाले से आपको प्यार है मुझे अभी पता चल जाएगा। पहले ज़रा हदीस सुनो और इस्तक़बाल करो। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला। सुभान अल्लाह। नहीं 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 नहीं, जो सिद्दीक से प्यार करने वाला है ज़रा बुलंद आवाज़ से कहे सुभान अल्लाह। और जब याद रखिए जब ये नाम जुबान पर आता है तो सिदाकत हाथ जोड़कर इस नाम को पहले सलाम करती है। अब मैं दूसरा यार का नाम ले रहा हूँ, इस्तक़बाल कीजिएगा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु नबिय्यन बादी लकाना उमर। नहीं नहीं, जिसे उमर फारूक से प्यार है वो जरा बुलंद आवाज़ से कहे सुभान अल्लाह। अब मैं तीसरा नाम ले रहा हूँ, अल्लाह के हबीब का नाम आ रहा है। जिसे यार के यारू से प्यार है वो बोलेगा। अब मैं ऐसा प्यारा नाम ले रहा हूँ, अरे जब ये नाम जुबान पर आता है तो आशिक और मुनाफिक की परख हो जाती है। जब ये नाम जुबान पर आता है तो सुन्नियों का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है। पहले जरा नाम सुनो और इस्तक़बाल करो। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु नबिय्युन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान। सुभान अल्लाह। अब मैं चौथा नाम ले रहा हूँ और याद रखिए हम तो इंसान है ना, रब ने हमें अकल दी है ना, हम इंसान हैं। जब ये नाम जुबान पर आता है तो आसमान की बुलंदी पर उड़ने वाला परिंदा अपनी परवाज को भूलकर पहले इस नाम को सलाम करता है। जब ये नाम आता है तो केतु और हमाली जैसी बुलंद तरीन पहाड़ियां भी झुककर पहले इस नाम को सलाम करती हैं। जब ये नाम आता है तो आशिक और मुनाफिक की परख हो जाती है। जब ये नाम आता है तो सुन्नियों का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है। पहले नाम सुनो
دل کرے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی نہیں نہیں، جو علی والا بیٹھا ہے وہ ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق سے، بابا جان جب بھی دیکھتی ہوں آپ ٹک ٹکی باندھ کر مولا علی کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا بیٹا عائشہ سنا نہیں، میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ نظر تو وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آپ عرض کرتی ہیں جو علی المرتضیٰ کا عصر نہ پائے، زمانہ نہ پائے، اس کے لیے کوئی سبیل ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہاں، علی جس گلی سے گزر جائے اس گلی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بابا جان اگر کوئی یہاں تک نہ آ سکے، استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے کوئی سبیل ہے؟ فرمایا ہاں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کر لے گھر بیٹھ کر، یہ بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، یہ بھی عبادت ہے۔ اب حضرات محترم 5ویں نمبر پر ذرا میں 5 تن کا نام لینا چاہتا ہوں، اور یاد رکھیے یہ ایسا پیارا نام لے رہا ہوں، آپ گھر سے چلے یہاں تک آئے، کچھ لینے کے لیے آئے ہو نا، اور یاد رکھیے میں کہا کرتا ہوں بڑے دعوے کے ساتھ کہ ایسے پیارے نام آ رہے ہیں، اگر میں کہوں نا کہ یہ ہمارا گھر، توجہ ہے، بلکہ ہمارا پورا شہر، بلکہ پورا شہر نہیں بلکہ پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا، بلکہ پورا زمانہ جن کے نام پر اور جن کے لنگر پر پلتا ہے، یہ پیارے نام آ رہے ہیں۔ جب میں نام لوں تو استقبال کرنا، ذرا نام لے کر میں دیکھتا ہوں کہ اس نام والوں سے آپ کو کتنا پیار ہے، مجھے پتہ چل جائے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن، نہیں یہاں بیٹھے تو ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، ان الحسن والحسین، ہاں حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کا دامن بھگو رہا ہے، آسمان پہ وہ سرخ بادل تیری محبت میں رو رہا ہے، صبا جو گزرے کربلا سے اسے یہ کہتا ہے عرش والا ادھر سے دھیرے سے گزرنا میرا شبیر سو رہا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب قبلہ میں آخر میں ایسا پیارا نام لے رہا ہوں، آپ گھر سے چلے یہاں آئے، کچھ لینے کے لیے آئے ہو نا، آپ کو ایک ایسا در بتا رہا ہوں جو اس در پہ گیا ہے کبھی خالی نہیں آیا، اور یاد رکھیے یہ میں آج نام نہیں لے رہا، یہ قیامت کے دن بھی لیا جائے گا، اور قیامت کا دن کیسا دن ہوگا جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، نفسا نفسی کی پکار ہوگی، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وہ ماں جو خون دل دودھ کی صورت میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اپنے بچوں کو بھول جائے گی، وہ باپ جو شفقت پدری کا دعویٰ کرتا ہے اپنی اولاد کو بھول جائے گا۔ فرمایا کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اچانک سناٹا طاری ہوگا، عالم غیب سے ایک آواز آئے گی، سبحان اللہ، عالم غیب سے ایک آواز آئے گی، اے نبیو گردنوں کو جھکا لو، اے رسولو گردنوں کو جھکا لو، اے پیغمبرو گردنوں کو جھکا لو، اے صحابہ گردنوں کو جھکا لو، اے تابعین گردنوں کو جھکا لو، اے تبع تابعین گردنوں کو جھکا لو، اے غوثو گردنوں کو جھکا لو، اے ابدالو گردنوں کو جھکا لو، اے علماء گردنوں کو جھکا لو، اے محدثین گردنوں کو جھکا لو، اے مفتیان کرام گردنوں کو جھکا لو، اے اہل محشر گردنوں کو جھکا لو۔ پوچھا جائے گا باری تعالیٰ کیا ہونے والا ہے، سبحان اللہ، باری تعالیٰ کیا ہونے والا ہے، نگاہوں کو جھکوا رہا ہے، گردنوں کو جھکا رہا ہے، سروں کو جھکوا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ تو عالم غیب سے آواز آئے گی، نبی کی بیٹی علی کی گھر والی
حسنین کی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ بنت مصطفیٰ عزت مرتضیٰ مادر حسنین کریمین آج جنت میں جا رہی ہیں اپنی نگاہوں کو سر کو جھکا. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے جو تجھ کو تاج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. اور کون زہرا؟ حسین و حسن دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. بس میں اس بات پہ بات کر رہا ہوں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. ذرا حیا دیکھیے ان کے اندر. ایک دن عرض کرتی ہیں مولا علی سے، اے حسنین کے بابا دل کرتا ہے کہ میں آگے چلوں، آپ میرے پیچھے چلیں. توجہ. آپ نے کہا، آپ نے فرمایا اے حسنین کی یہ کوئی لا تو نہیں ہے، قانون تو نہیں ہے کہ عورت آگے چلے مرد پیچھے چلے. عرض کرتی ہیں اصل میں علی بات یہ ہے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں. دل کرتا ہے میں آگے چلوں، آپ میرے پیچھے چلیں، تاکہ جس جس جگہ پر مجھ فاطمہ کا قدم پڑے کسی غیر کا قدم میرے قدم پر نہ آئے تو حسنین کے بابا علی کا قدم آئے. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے جو تجھ کو تاج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. اور یاد رکھیے جس طرح ہمارا حیدرآباد ہے نا کراچی کے اندر، تو اسی طرح انڈیا کے اندر بھی ایک حیدرآباد دکن ہے. ایک ہندو عورت خطاب کر رہی تھی اور اس نے خطاب میں نا مسلمانوں سے ایک سوال کیا. اس نے کہا مسلمانوں مجھے ایک سوال کا آنسر دو، جواب دو. انہوں نے کہا سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، تمہارے میں ایک حسین آیا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے تمہارے لیے. کیا تمہارے میں 14 صدیاں بیت گئیں، حسین ایک آیا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ حسین کی طرح حق کا علم بلند کرنے والا کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے جب پہلی بار سوال کیا نا تو مجمع سے کوئی نہیں اٹھا. اس نے دوبارہ سوچا کہ مسلمانوں کو اس کا جواب نہیں آئے گا، ان کو شرمندہ کروں. تو اس ہندی عورت نے نا دوبارہ اسی سٹیج پہ یہی سوال اٹھایا. اس نے کہا اے مسلمانوں تمہارے میں سے میرا ایک سوال ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، تمہارے اندر حسین آیا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ پھر کسی نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال کر دیا، مسلمانوں سوال ہے تم سے میرا، تمہارے میں 14 صدیاں بیت گئیں، مصطفیٰ کا نواسا ایک آیا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ تو آگے سے نا مجمع سے کسی نے جواب نہیں دیا. آخر میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کی چمک تھی. ان کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کی چمک تھی. انہوں نے کہا بیٹی سن، تو نے سوال عجیب کیا ہے کہ مسلمانوں ایک حسین آیا ہے، ایک مصطفیٰ کا نواسا حسین آیا ہے جس نے یزید کے خلاف جنگ کی ہے، دوسرا حسین کا نام لینے والا کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا سن بیٹی سوال عجیب ہے لیکن اس کا جواب سن. حسین آج بھی آ سکتا ہے، نہ فاطمہ جیسی ماں ہے نہ علی جیسا باپ ہے. اس نے کہا حسین آج بھی آ سکتا ہے، حسین کا چاہنے والا، حسین کی طرح حق کی آواز کو بلند کرنے والا آج بھی آ سکتا ہے. نہ فاطمہ جیسی ماں ہے نہ علی جیسا باپ ہے. مائیں بیٹھ کر ڈرامے دیکھنے لگی، ٹی وی پر ڈرامے کی قسطیں تکنے لگی، اور باپ اڈو پر بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے. پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بن گئے، خدا مصطفیٰ کے باغی بن گئے. اس نے حسین کا چاہنے والا آ سکتا ہے لیکن نہ فاطمہ جیسی ماں ہے نہ علی جیسا باپ ہے. اب حضرات محترم آخر میں جو حدیث پاک جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ثنا خان بھی آ گئے ہیں، یہ اپنی حاضری پیش کریں گے. توجہ میری جانب، آخری نقطے بتا رہا ہوں. اور شان مصطفیٰ، آپ تو ہیں ہی عاشق، اور عاشقوں کو سنانے کا مزہ ہی کچھ اور آتا ہے. قبلہ میری طرف ذرا میری جانب اس طرف اشارہ سنیے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. قبلہ آپ کی دعا مجھے چاہیے. توجہ،
یا ایھا الذین آمنوا آمنو، آگے فرمائے آمینو، سبحان اللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کیا اے ایمان والو ایمان لاؤ، ہے نا عجیب بات، ایمان والوں کو رب فرما رہا ہے ایمان لاؤ، یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اے لوگو آمینو ایمان لاؤ، نہیں، فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو پتہ یہ چلا ایمان کے اندر ایک ایسا گوشہ بھی ہے، چاہے کوئی کلمہ پڑھتا رہے اگر اس سے محروم ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو انسان نے عرض کی باری تعالیٰ ایمان تو ہم لے چکے، تصدیق قلبی سے اور اقرار لسانی سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، کیا باری تعالیٰ ہمیں شریعت کا علم نہیں اس لیے مومن نہیں ہیں؟ کیا ہم عمل نہیں کرتے، نمازیں زیادہ نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، اس لیے مومن نہیں؟ سبحان اللہ، اس لیے مومن نہیں. سونے رب نے فرمایا ایمان کے لیے نہ علم کی ضرورت ہے نہ ایمان کے لیے عمل کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. فرمایا لوگوں سنو، اگر علم ایمان کے لیے ضروری ہوتا تو آج کوئی صاحب علم کافر نہ ہوتا. میرا نقطہ سنیے، کیا صاحب علم دنیا میں آج کوئی کافر نہ ہوتا، کیونکہ کافروں کے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے، کوئی فلسفے کا ماہر ہے، کوئی مناظرے کا ماہر ہے، کوئی فزکس کا ماہر ہے، کوئی ایسٹرو فزکس کا ماہر ہے، کوئی میتھمیٹکس ہے. علم کے اندر وہ اتنی کمال تک پہنچے کہ چاند تک جا پہنچے، مگر اتنا بڑا علم انہیں ایمان کے قریب تک بھی نہ لا سکا. مگر ایسے بھی مثالیں موجود ہیں. کیا فرمایا اگر ایمان کے لیے علم کی ضرورت ہوتی تو پھر کوئی صاحب علم کافر نہ ہوتا، اور فرمایا اگر پڑھا لکھا ہونا علم ضروری ہوتا ایمان کے لیے تو پھر کوئی ان پڑھ پھر مومن نہ ہوتا. اور بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں، جنہیں اپنا انگوٹھا صحیح لگانا نہیں جانتے تھے وہ بڑے بڑے صاحب ایمان گزرے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، توجہ، سبحان ان کی زندگی کے حالات پڑھیے. آپ ایک دن بھی کسی مدرسے یا سکول میں نہیں گئے، اللہ. مگر وہ تو سلطان العارفین بن گئے. اللہ، ارے یہ جو ان کو مرتبہ ملا کیا ان کے علم نے دیا؟ کیا ان کے عمل نے دیا؟ کس چیز نے دیا؟ آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ چیز کیا تھی. وہ چیز کیا تھی تو پتہ یہ چلا ایمان کے لیے علم کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور یاد رکھیے ایمان کے لیے عمل کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ایمان کے لیے عمل کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو یار پھر سوال اٹھتا ہے مولانا ایمان کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ بابا سیدھی سی بات ہے، نہ ایمان کو علم کی ضرورت ہے نہ ایمان کو عمل کی ضرورت ہے. ایمان کو ضرورت ہے ایمان عطا کرنے والے مصطفیٰ کے ادب کی، سبحان اللہ، ایمان عطا کرنے والے مصطفیٰ کی تعظیم کی، ایمان عطا کرنے والے مصطفیٰ کے ادب و احترام کی ضرورت ہے. سنیے، میں نے کہا اب عمل کی بات کرتا ہوں، وہاں علم کی نفی ہو گئی. کیا سونے رب نے فرمایا علم تیری ضرورت نہیں ہے، تو درمیان میں حائل نہ ہو، تو یہ نہ کہے کہ میں آ جاؤں گا تو پھر ایمان آ جائے گا. فرمایا نہیں، اوروں کے لیے کام آئے گا علم، لیکن ایمان کے لیے ضرورت نہیں ہے علم کی. کیا بات، ایمان علم سے نہیں آتا، ایمان مصطفیٰ کے ادب سے آتا ہے. سبحان، اب جنگ ہو رہی ہے، عمل کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان کے لیے عمل کی ضرورت نہیں. جنگ ہو رہی ہے صحابہ کرام اور کافروں کے درمیان، حضور بھی ساتھ ہیں. ایک کافر آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، غلط اذن سے، غلط ارادے سے حضور کو شہید کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، آیا اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کون سے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا جو سامنے سونے من موہنے چہرے والا بیٹھا ہے نا، بدوہا چہرے والا، سواری پر سوار ہے، یہی ہمارا نبی ہے، یہی مصطفیٰ ہیں. اب سنیے، آیا ہے سوار کرنے کے لیے، حضور کو جب دیکھا نا، نظر پڑی اس کی حضور پر، آیا ہے کیا شکار کرنے کے لیے، لیکن جب پڑی نا سونے من موہنے چہرے مصطفیٰ کے پر، میرے آقا کے جب حسن کو دیکھا، آیا ہے شکار کرنے کے لیے، خود شکار ہو گیا. خود شکار ہو گیا. شکار پھر ایسا ہوا، قریب جا کر کہتا ہے اے مصطفیٰ
میں نے سنا ہے تو ہی مسلمانوں کا نبی ہے، بتا اگر تیرا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ تیرا کلمہ پڑھ لوں تو انعام میں، ریوارڈ میں کیا دے گا؟ میرے آقا بھی فرما سکتے تھے، آج لوگوں کا عقیدہ کچھ نہیں دے سکتے، میرے آقا بھی کہہ سکتے تھے کہ نہ ایمان لا یا نہ لا، ایمان لائے گا تو دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا، کیا ضمانت میں تو نہیں دے سکتا، اگر کچھ نہ دے سکتے ہوتے۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ میرے آقا نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو کلمہ پڑھ، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آگے چل کے بتاتا ہوں پھر مصطفیٰ نے ضمانت دی یا نہیں۔ اس نے سواری پر بیٹھ کر، توجہ ہے، کافر ہے، لڑنے آیا ہے، میدان میں جنگ میں ہے، بس آیا ہے شکار کرنے کے لیے، خود مصطفیٰ کا شکار ہوا ہے، چند لمحے کی بات ہے، نہ اسے دین کی خبر، نہ اسلام کی خبر، نہ اسے نماز کی خبر، نہ اسے زکوٰۃ کی خبر، نہ اسے حج کی خبر، نہ اسے صدقہ و خیرات کی خبر، کسی کی خبر نہیں، ابھی مصطفیٰ کی معرفت مل رہی ہے، مصطفیٰ کی خبر ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے سواری پر بیٹھ کر اپنے پیارے انداز سے اسے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوا۔ اس نے خیال کیا، دل میں سوچا یار جس محسن نے احسان کیا ہے، مجھے دوزخ سے بچا کر جنت کا حقدار کیا ہے، کیوں نہ کہ اس کے قدم چوم لوں، سبحان اللہ۔ اس کے قدم چوم لوں۔ اب اس نے قدم چومنے کے ارادے سے سواری سے پیر کو نیچے کیا، پاؤں کو نیچے کیا تو پاؤں پھسلا پیدان سے، نیچے گرا، میرے مصطفیٰ کی گود میں آیا، روح کفا سے اوسری سے پرواز کر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ کیا؟ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، چند لمحے کی بات ہے، تھا دوزخ کا حقدار، لیکن جب آیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو جنتی بن گیا۔ تو یہ نسبت کی بات ہے، ارے آیا تھا تو ابو بکر تھا، صدیق بن گیا، سبحان آیا تھا تو عمر فاروق تھا، عمر تھا اسے فاروق بنا دیا مصطفیٰ کی معرفت نے، آیا تھا تو عثمان تھا، غنی بن گیا، آیا تھا تو علی تھا، حیدر کرار بن گیا، شیر خدا بن گیا۔ اب حضرات محترم آخر میں پیغام یہ ہے کہ لوگوں اپنی عقلوں کے چراغ بجھا دو عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے، سبحان اللہ۔ اپنی سوچوں کے چراغ بجھا دو عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے۔ امت ذلیل ہو رہی ہے، ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اٹھنے اور پھر سے جی اٹھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا۔ بتا دوں اور کوئی راہ نہ ہوگی، اگر پھر اپنی عزتوں کی بحالی چاہتے ہو تو وہ ترانے عشق مصطفیٰ کے پھر گاؤ جو بلال حبشی گایا کرتے تھے، ارے وہ گن عشق مصطفیٰ کے پھر گاؤ جو اویسے کرنی گایا کرتے تھے۔ ارے حضور کی محبت میں فنا ہو جاؤ، اسی حضور کی محبت میں فنا ہو جانے کا نام بقا ہے، حضور کے ادب میں فنا ہو جانے کا نام ایمان ہے، اور حضور کے عشق میں فنا ہو جانے کا نام اسلام ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ایک عشق مصطفیٰ ہے گر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں، وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔